मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। हिस्सा पंजुम, शहरी और फौजदारी कवानीन, मुकद्दस ईदें। नंबर 1, शहरी और फौजदारी कवानीन का खाका। इंसाफ और साख आपस में कब मिलते हैं? जब मुकाबला करने वाले ग्रोह पुरअमन तरीके से आपस में मुत्फिक हो सकें। अमन को कायम करना कदीम यहूदी कवानीन का सबसे अहम मकसद था, लेकिन शहरी और दिफाई कवानीन में इम्तियाज इम्तियाज था। कदीम मुकदमात में पहले दलीलें पेश की जाती थीं और उनकी बुनियाद पर फैसले किए जाते थे। इसके अलावा हाकिम फौजदारी या मखसूस काजियों को मुकाबला करने वाले ग्रोह इंसाफ करने के लिए मुंतखब करते थे, और काजियों को गैर जानिबदार रखने के लिए उनके लिए बहुत सी हदें मुकर्रर की गई थीं ताकि वो बिल्कुल वाज़े और दुरुस्त इंसाफ करें, जो कि दर्जे ज़ेल हैं। वो जो बेइंसाफ़ी से एक दूसरे के माल को दूसरे के सुपुर्द करेगा, वो खुद ही उसके लिए खुदा के आगे जवाबदेह होगा। जब काजी अपनी अदालत की जगह पर बैठे तो उसे ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे कि उसके दिल की तरफ तलवार मुकर्रर की गई है। उस काजी पर अफसोस जो नाराज़गी को जानते हुए भी फैसला सुनाने के लिए उसके गवाहों के लिए जद्दोजहद करे। खुदा उस नाराज़गी के फैसले के लिए उससे बदला लेगा। जब दो ग्रोह तेरे सामने खड़े हों और दोनों ने जुर्म किया हो, लेकिन जब वो रिहाई पाएँ तो वो दोनों बेगुनाह होंगे, क्योंकि आगे हुक्म जारी हो चुका है। काजी को एक ग्रोह की मौजूदगी में हर बात सुनने की इजाज़त नहीं थी, बल्कि वो सब ग्रोहों और अमीर के खिलाफ गरीब की हमदर्दी में या गरीब के खिलाफ अमीर के हक में फैसला नहीं करता था। मुकदमे में गवाहों की तकरीबन बड़ी बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जाती थी, और अगर उनका मुकदमे में कोई शख्सी मफाद होता तो उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता था, और अगर कोई मुस्तगैस अपने वाजिबुल अदा से ज़्यादा हासिल करने की उम्मीद रखता था तो उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता था। शहरी मुकदमात को हल करने के लिए 3 काजियों पर मुश्तमिल अदालत तश्कील दी गई थी, जबकि दिफाई मुकदमात के लिए 23 काजियों पर मुश्तमिल अदालत तश्कील दी गई थी। पहले पहल अक्सरियत में से एक की गवाही पर सज़ा का हुक्म दिया जाता था, लेकिन बाद में अक्सरियत में से 2 की गवाहियाँ सज़ा का हुक्म सुनाने के लिए मतलूब होती थीं। दिफाई मुकदमात में गवाहों को अदालत में यूँ नसीहत की जाती थी कि शायद तुम अफवाह सुनकर बोलने का इरादा रखते हो, या किसी दूसरे गवाह के गवाह बने हो, या किसी काबिले एतबार शख्स से सुनकर गवाही देना चाहते हो, लेकिन शायद तुम इससे आगाह नहीं हो कि हम तुमसे बड़ी गहरी छानबीन करने की कोशिश करेंगे। तुम ये जान लो कि वो आजमाइशें जो इंसान की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं वो एक पैमाने में लटकती हैं, लेकिन वो दुनियावी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाली आजमाइशों की तरह नहीं है। लेकिन इस तरह की आजमाइशों में बेइंसाफ़ी से ना सिर्फ एक शख्स को सज़ा मिलती है, बल्कि उसके ख़ानदान को नस्ल दर नस्ल आखिर तक सज़ा मिलती है, जो कि झूठे गवाह की जान पर मजबूती से लिपटी रहेगी। आदम को तन्हा पैदा किया गया था, और वो जो एक ज़िंदगी को तबाह करता है उसके लिए ऐसे जवाबदेह होगा जैसे को सारी दुनिया को तबाह कर चुका है। इसलिए अच्छी तरह अपनी बातों का जायज़ा ले
لیکن دوسری طرف یہ نہ کہنا کہ میں ان سب باتوں کے ساتھ کیا کروں۔ الہامی کتب کی باتوں کو یاد رکھ، اگر کسی گواہ نے دیکھا ہے یا جانا ہے، وہ اس کی گواہی نہ دے، وہ اپنا گناہ خود برداشت کرے گا۔ اور مزید یہ یاد رکھ کہ شریروں کی بربادی میں خوشی ہے۔ سزا کے حکم بڑی ہمدردی، نرم مزاجی، پختگی، اصل حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بلند احساس اور تمام کامل انصاف کے مجموعہ قانون کے مطابق رحم سے سنائے جاتے تھے۔ اگر ایک مجرم بہت سے جرائم کا مرتکب ہوتا تو ان سب جرائم کے لیے ایک ہی سزا کا حکم دیا جاتا جو اس کے تمام جرائم کو ڈھانپ لیتا تھا۔ کسی سزا کے ساتھ جرمانے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، اور کئی مقدمات میں کوڑے مارنے کی تعداد محدود تھی، لیکن انتہائی سخت مقدمات میں کوڑے مارنے کی تعداد 39 ہوتی تھی۔ دارالحکومت کے مقدمات میں قاضیوں کا سارا دن روزہ رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ جس دن میں انہوں نے سزا کا حکم سنانا ہوتا تھا اور سزا کے حکم کی تکمیل ہونے سے پہلے مقدمہ عدالت عالیہ میں دوبارہ غور کے لیے درج کرایا جا سکتا تھا۔ پھانسی دینے کی جگہ عدالت سے کافی فاصلے پر واقع ہوتی تھی، اور اپنے راستے پر قیدی کئی بار رکتا تھا اور ان باتوں کو سوچتا جو اس نے قاضیوں کو بتائی نہیں ہوتی تھیں، جو کہ اس کے حق میں قاضیوں کے فیصلے کو بدل سکتی تھی۔ اسے یہ حق حاصل تھا کہ وہ جتنی بار چاہے عدالت کی طرف واپس آ سکتا اور نئی درخواستوں کی اپیلیں درج کروا سکتا تھا، اور شاہی نقیب اس کے آگے بلند آواز میں اعلان کرتا تھا کہ یہ شخص پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ اس کا جرم ہے، یہ اس کے خلاف گواہیاں ہیں، اگر کوئی اس کے حق میں کچھ جانتا ہے تو آگے آئے اور اس کے بارے میں بتائے۔ مجرم کو پھانسی دینے سے پہلے اسے گناہوں کا اقرار کرنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ بڑے اہلکار اسے کہتے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر، کیونکہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے وہ مستقبل کی دنیا میں شریک ہوگا۔ اگر مجرم گناہوں کا اقرار نہ کرتا تو اسے یہ بات دہرانے کی درخواست کی جاتی تھی کہ میری موت میرے سب گناہوں کے چھٹکارے کا باعث ہو۔ تاہم دارالحکومت کی سزا جو غیر معمولی واقعات کے رونما ہونے پر دی جاتی تھی، اسے عملی طور پر منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ حقیقت میں بہت سے قاضی سرعام ان کے منسوخ ہونے کا اعلان کرتے تھے، اور وہ عدالت جو 7 سالوں میں ایک پھانسی کی سزا کا اعلان کرتی تھی اسے قاتلوں کی عدالت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نمبر 2، عید فصح۔ عید فطر یا فصح نیسان یعنی اپریل کی 14ویں تاریخ کی شام کو شروع ہوتی ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہمارے آباء و اجداد کی یادگاری میں مصر سے رہائی کی یاد میں مقرر کی گئی ہے۔ اس عید کے دوران ہمیں ہر خمیری چیز استعمال کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ موسیٰ نے خداوند کے نام میں اسرائیلیوں سے کہا کہ باہر نکلو اور اپنے لیے ایک برہ لو۔ اس الہی اصول پر عمل کرنے سے وہ خدا کی ہمدردی کے مستحق ہوئے اور اس نے انہیں رہائی بخشی، کیونکہ جب اس نے کلام کیا تو اس وقت وہ اچھے اور قابل ستائش کاموں سے بے بہرہ تھے۔ باہر نکلو اور اپنے لیے ایک برہ لو، اپنے آپ کو پتھر اور دھات کے بچڑوں اور بروں کے بتوں سے دور کرو جن کی تم مصریوں کے ساتھ مل کر پرستش کرتے رہے ہو، اور انہی جانوروں میں سے ایک کو جن کا تم نے گناہ کیا ہے اپنے آپ کو خدا کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیار کرو۔ نیسان کے مہینے کے سیارے کا نشان ایک برہ ہے،
اس لیے کہ مصریوں نے یہ نہ سوچا کہ وہ برے کی طاقت کے ذریعے سے اسیری کے جوئے کو اتار پھینک چکے ہیں۔ خدا نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ برہ لیں اور اسے کھائیں۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ برے کو سالم بھونیں اور اس کی کوئی ہڈی توڑی نہ جائے۔ پس مصری اس سے سمجھ گئے کہ واقعی انہوں نے برے کو صرف کیا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو کہنا کہ وہ مصریوں سے سونے اور چاندی کے برتن مانگ لیں۔ بعد ازاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ان کی خدمت کریں گے اور وہ انہیں دکھ دیں گے۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، لیکن وہ بڑے مال و اسباب کے ساتھ نکل جائیں گے۔ یہ بات پوری نہ ہوئی۔ جب موسیٰ نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ وہ مصر سے بڑے مال و اسباب کے ساتھ نکل جائیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم خالی ہاتھوں سے بھی یہاں سے جا سکیں گے؟ اس قیدی کی طرح جو قید خانہ میں ہے۔ قید خانہ کے داروغہ نے قیدی سے کہا کہ کل میں تجھے قید سے نکال دوں گا اور تجھے بہت سارے پیسے بھی دوں گا۔ قیدی نے جواب دیا کہ تو مجھے آج ہی جانے دے اور مجھے کچھ بھی نہ دے۔ فسح کے 7ویں دن بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے۔ ایک دفعہ ایک آدمی سڑک کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس کا بیٹا راستے پر اس سے آگے تھا۔ ایک ڈاکو اس کے راستے پر آیا اور اس آدمی نے اپنے بیٹے کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ تب دیکھو ایک بھیڑیا بچے کے پیچھے آیا اور اس کے باپ نے اسے اوپر اٹھایا اور اپنے بازوؤں میں اسے لے لیا۔ جب بنی اسرائیل نے سورج کی تپش سے دکھ اٹھایا تو خدا نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ جب وہ بھوکے تھے تو ان کے لیے آسمان سے من برسایا۔ جب وہ پیاسے تھے تو اس نے چٹان سے پانی جاری کیا۔ نمبر 3، پینتیکوست یا ہفتوں کی عید۔ ہفتوں کی عید یا پینتیکوست تیسرے مہینے سیوان یعنی جون کی 6 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ ہفتوں کی عید کہلاتی ہے کیونکہ اس عید اور عید فطر یا فصح کے دوسرے دن کے درمیان 49 دن یا 7 ہفتے گزرتے ہیں۔ ہیکل کی موجودگی کے دوران سبز جو کے اولے پیش کیے جاتے تھے، اور اس عید پر جب گندم کی فصل کے پہلے آٹے کی بنائی ہوئی 2 روٹیاں پیش کی جاتی تھیں، تو یہ سب خداوند کے سامنے لائے جاتے تھے۔ یہ کوہ سینا پر دیے گئے احکامات کی یادگاری کے طور پر بھی ہے۔ بائبل مقدس کیوں خاص طور پر کسی دوسرے موقع پر اس بات کا ذکر نہیں کرتی اور براہ راست نہیں کہتی ہے کہ تیسرے مہینے کی 6 تاریخ کو شریعت دی گئی تھی؟ کیونکہ قدیم وقتوں میں آدمیوں کو عقل مند کہا جاتا تھا جو اپنا ایمان اور بھروسہ سیاروں پر رکھتے تھے۔ انہوں نے ان سیاروں کو 7 میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہفتے کے ہر دن کے لیے ایک سیارہ مقرر تھا۔ کچھ قوموں نے سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا منتخب کیا ہوا تھا اور کئی دوسری قوموں نے چاند کو۔ اسی طرح مختلف قوموں نے اپنے دیوتا منتخب کیے ہوئے تھے اور ان سے دعا کرتے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ سیارے نظام قدرت کے قانون کے مطابق حرکت کرتے اور تبدیل ہوتے ہیں، جنہیں قادر مطلق خدا نے قائم کیا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کائنات کے نظام میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ان قوموں کی جہالت میں بہت سے اسرائیلی داخل ہو چکے تھے، اس لیے جیسے انہوں نے سیاروں کو 7 میں تقسیم کیا ہوا تھا، خدا نے دوسری کئی چیزوں کو بنایا جن کا انحصار اس عدد پر تھا۔ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ سب کچھ اس نے بنایا ہے جیسے اس نے سیاروں کو بنایا۔ ہفتے کے 7 دن کو اس نے سبت ٹھہرایا اور 7ویں سال کو اس نے آرام کا سال ٹھہرایا۔ 7 مرتبہ
7 سالوں کے بعد یا 7 سبت سالوں کے بعد کے سال کو جوبلی یا رہائی کا سال مقرر کیا۔ اس نے 7 دن عید فصح اور 7 ہی دن عید خیام منانے کے لیے مقرر کیے۔ 7 دن تک یرہو کے چوگرد گشت کیا گیا اور 7 کاہنوں نے 7 نرسنگے پھونکے اور یرہو کی دیواروں کے گرد 7ویں دن 7 بار گھومے۔ اس لیے 7 ہفتوں کے بعد فصل پکنے کے دوران اسرائیل مقدس مجمع کرتے تاکہ خدا کی تعریف و تمجید کریں جو انہیں سب خطروں سے بچاتا ہے اور سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے لیکن خود لا تبدیل ہے۔ پہلے دن اسرائیلیوں نے غلامی اور اوہام پرستی سے رہائی پائی اور 50ویں دن اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے انہیں شریعت دی گئی ہے۔ اس لیے انہیں ان دونوں کو عدد دینے اور انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اسماعیل کے بچوں کو شریعت قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس پر مشتمل ہے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ تم اسے چوری نہیں کر سکو گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تب ہم اسے کیسے قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا کو یوں برکت دی گئی تھی کہ تیرا ہاتھ ہر آدمی کے خلاف ہوگا۔ عیسیٰ کے بچوں کو شریعت قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بھی پوچھا یہ کس پر مشتمل ہے، اور انہیں جواب دیا گیا کہ تم اسے نہیں مار سکو گے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تب ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے باپ عیسیٰ نے ہمیں یوں برکت دی کہ تیری اوقات بسر تیری تلوار سے ہو۔ تب اسرائیل کو شریعت قبول کرنے کے لیے کہا گیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اسے مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ نمبر 4، نیا سال یا یادگار دن۔ 7ویں مہینے یعنی تشرین یعنی اکتوبر کی پہلی تاریخ دنیا کی تخلیق کی یادگار منانے کا دن ہے۔ تب لوگوں میں اعلان کرنے کے لیے ایک چھوٹا نرسنگا کرنا پھونکا جاتا تھا کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ نرسنگا اس لیے بھی پھونکا جاتا تھا کہ لوگ اپنے طرز عمل کا سختی سے جائزہ لیں اور اس میں جہاں تلافی کرنے کی ضرورت ہے وہاں تلافی کی جائے۔ اگر کسی شخص کو احساس نہ ہو یہ جانتے ہوئے کہ اسے عدالت کے سامنے فیصلے کے لیے حاضر ہونا چاہیے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو تیار کر لے اور نہ ہی وہ شہری یا دفاعی مقدمے میں مشورے کا طالب ہو، تو وہ اور کتنا زیادہ کرے گا۔ کیا اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، جس کے سامنے سب چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے؟ اس کے مقدمے میں کوئی صلاح کار اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ توبہ، عبادت اور خیرات، یہی وہ دلیلیں ہیں جو اس کے حق میں عدالت میں وکالت کر سکیں گی۔ اس لیے ہر شخص کو عدالت کے دن سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ الاول یعنی ستمبر کے مہینے میں ہر شخص کو خود ہی اپنے شعور کو بیدار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دہشت ناک عدالت سب انسانوں کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیلیوں نے ڈھالے ہوئے بچڑے کی پرستش کی اور خداوند نے انہیں معاف کر دیا۔ موسیٰ کے پہلی لوحوں کو توڑنے کے بعد خدا نے اسے دوسری لوحوں کے لیے پہاڑ پر بلوایا۔ دانشمند یوں بیان کرتے ہیں کہ خداوند نے الول کے مہینے میں موسیٰ کو کہا کہ میرے پاس پہاڑ پر اوپر آ جا، اور موسیٰ اوپر گیا اور 40 دن کے آخر پر دوسری لوحیں حاصل کیں۔ اس وقت سے عبادت خانوں میں چھوٹا نرسنگا کرنائی کو رسم کے طور پر پھونکا جاتا ہے۔
تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ عدالت کا دن نیا سال تیزی سے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ کفارہ کا دن بھی آ رہا ہے۔ اس لیے ہر روز صبح و شام 2 دفعہ رضا جویانہ دعائیں دوسری تاریخ سے لے کر کفارے کے دن سے پہلے تک کی جاتی تھی۔ یہ عرصہ ان 40 دنوں پر محیط ہے جو موسیٰ نے کوہ سینا پر گزارا، جب خدا نے اسرائیل سے مصالحت کی اور ان کے ڈھالے ہوئے بچڑے کی پرستش کے گناہ کو معاف کیا۔ ربی الیعزر نے کہا کہ ابراہیم اور یعقوب تشریع مہینے میں پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں انہوں نے وفات پائی۔ تشریع کی پہلی تاریخ کو دنیا کی تخلیق ہوئی اور عید فصح کے دنوں میں اسحاق پیدا ہوا۔ تشریع یعنی نئے سال کی پہلی تاریخ کو 3 بانجھ عورتوں سارہ، راخل اور حنا سے ملاقات کی گئی۔ تشریع کی پہلی تاریخ کو مصر میں ہمارے باپ دادا نے اپنی محنت مزدوری کو ترک کیا۔ تشریع کی پہلی تاریخ کو آدم پیدا ہوا اور اس کی ہستی کے وجود میں آنے سے لے کر ہم اپنے سالوں کو شمار کرتے ہیں، اور وہ تخلیق کا 6واں دن ہے۔ اسی دن اس نے منع کیے گئے درخت کا پھل کھایا، اس لیے یہی وقت توبہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ خداوند نے آدم سے کہا یہ مستقبل کی نسلوں میں نشان کے لیے ہوگا، تیری نسلوں کی ان دنوں میں عدالت ہوگی اور یہی دن ان کے لیے معافی کے دن مقرر ہوں گے۔ سال میں 4 مرتبہ خداوند حکموں کا اعلان کرتا ہے۔ اول تشریع کی پہلی تاریخ یعنی نئے سال پر تمام بنی نوع انسان کی عدالت آنے والے سال کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے۔ دوم، عید فصح کے پہلے دن پر فصلوں کی کمی یا بھرپوری کا تعین کیا جاتا ہے۔ سوم، عید پینتیکوس پر خداوند درختوں کے پھلوں کو برکت دیتا ہے یا انہیں حکم دیتا ہے جو کثرت سے پھل پیدا نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 216۔ چوتھا، عید قیام پر خداوند تعین کرتا ہے کہ بارش زمین پر اس کے مقررہ موسموں میں ہوئی ہے یا نہیں۔ نئے سال کے دن پر آدمی کی عدالت کی جاتی ہے اور کفارے کے دن پر آخری حکم دیا جاتا ہے۔ ربی ناتن نے کہا کہ آدمی کی ہر وقت عدالت کی جاتی ہے۔ ربی عقیبہ نے اس طرح سکھایا، شریعت کیوں عید فصح پر جو کے پولے لانے کا حکم دیتی ہے؟ کیونکہ عید فصح فصل کے موسموں پر ہوتی ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ عید فصح پر میرے لیے جو کے پولے لاؤ تاکہ میں تیرے اناج کو برکت دوں جو تیرے کھیت میں ہے۔ بائبل مقدس یہ کیوں کہتی ہے کہ عید پینتیکوس پر نئی گندم کی 2 روٹیاں لاؤ؟ کیونکہ عید پینتیکوس کے وقت پھل پک چکا ہوتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میرے لیے نئی گندم کی 2 روٹیاں لاؤ تاکہ میں تیرے پھل کو برکت دوں جو درختوں پر ہے۔ عید قیام پر ہیکل میں ہمیں پانی کا ہدیہ لانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس وقت بارش کا موسم ہوتا ہے اور خداوند کہتا ہے کہ میرے لیے پانی کا ہدیہ لاؤ تاکہ میں اس سال کی بارش کو برکت دوں۔ وہ مینڈے کے سینگ سے چھوٹا نرسنگا کرنائی کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ خداوند اس مینڈے کی قربانی کو یاد کرے جو اسحاق کی جگہ پر قربان ہوا اور اس کے آباء و اجداد پر مہربانی سے نگاہ کرے، جیسا کہ اسفار خمسہ میں مرقوم ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام کو مانتے ہیں ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ خروج 20واں باب 6 آیت۔ نئے سال کے دن پر اس مقصد کے لیے عبادت خانوں میں اسحاق کی قربانی کے موقع پر اس کے باندھے جانے کی تحریر کو پڑھتے ہیں، جبکہ خدا اپنی مخلوق پر رحم کرتا اور انہیں توبہ کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی بدی کی راہوں میں ہلاک نہ ہو جائیں۔
اس لیے نوح کی کتاب میں یہ لکھا ہے، آؤ ہم اپنی راہوں کو پرکھیں اور آزمائیں اور خداوند کی طرف رجوع کریں۔ نوح 3 باب 40 آیت۔ سال کے دوران آدمی اپنے گناہوں کے باعث سخت دلی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے کرنائی کی آواز سے اسے تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کا احساس دلانے کے لیے اس کے شعور کو بیدار کیا جاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ اپنی نیند سے جاگ، کیونکہ تیری عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ ابدی خدا اپنے بچوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ انہیں توبہ کے لیے بیدار کرتا اور ان کے لیے اچھا ارادہ رکھتا ہے۔ عدالت کے لیے لوگوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی راست باز، شریر اور اچھا نہ برا، یعنی غیر جانبدار۔ راست باز کو خداوند خوشگوار زندگی کا انعام دیتا ہے اور شریر کو مجرم ٹھہراتا ہے، اور غیر جانبدار کو وہ مہلت دیتا ہے۔ نئے سال کے دن سے لے کر کفارہ کے دن تک وہ اپنی عدالت کو معرض التوا میں رکھتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کریں تو وہ خوشی کی زندگی میں راست بازوں کے گروپ میں شامل کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کا شمار شریروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں کرنائی کی 3 آوازیں نکالنے کا حکم دیا گیا ہے: صاف آواز، تیکیا، خوفزدہ یا خطرے کی آواز، تیروا، اور تیسری دوبارہ صاف آواز، تیکیا۔ پہلی آواز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آدمی پہلے توبہ کرنے کے لیے بیدار ہو، وہ اپنے دل کو اچھی طرح سے جانچے، اپنی بری راہوں کو ترک کرے اور اپنی سوچوں کو پاک کرے، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداؤں کی طرف پھرے۔ خطرے کی آواز افسوس کی علامت ہے، جس سے جو پشیمان آدمی اپنی بد اخلاقی کو محسوس کرتا ہے اور سنجیدگی سے اپنی صلاح کے لیے مصمم ارادہ کرتا ہے۔ آخری آواز دوبارہ صاف آواز ہے، جو پشیمان دل کو بغاوت سے دور رکھنے کے لیے مصمم ارادے کی علامت ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ کہتی ہے، پر کلمہ تیرے بہت نزدیک ہے، تیرے منہ میں ہے اور تیرے دل میں ہے، تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ استثناء 30 باب 14 آیت۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ توبہ ان کے لیے نزدیک ہے جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کتاب اس ایمان میں ہمیں متعصب بنائے گی۔ غیر قوموں کے درمیان گناہ گار کے لیے مشکل کفارے کے حکم دیے گئے ہیں کہ وہ کئی دن تک روزے رکھے، یا ننگے پاؤں سخت ناہموار راستوں پر سفر کرے، یا کھلی ہوا میں سوئے۔ لیکن ہمیں نہ تو بحر کے آخری کنارے تک سفر کرنے اور نہ ہی پہاڑوں کی چوٹیوں کو عبور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا پاک کلام ہمیں کہتا ہے کہ یہ آسمان میں نہیں ہے اور نہ یہ سمندر سے پرے ہے، بلکہ کلام تیرے نزدیک ہے۔ ہم 3 طرح سے توبہ کر سکتے ہیں۔ اول، اپنے دیانتدار دل اور منہ کے اقرار سے۔ دوم، اپنے احساسات اور کیے گئے گناہوں کے لیے افسوس۔ سوم، مستقبل میں اچھے کاموں کے ذریعے۔ ربی سعدیہ نے بیان کیا کہ خدا نے ہمیں 10 وجوہات کی بنا پر نئے سال کے دن پر کرنا کی آواز نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اول، کیونکہ یہ دن دنیا کی تخلیق کا شروع ہے، جب خدا نے دنیا پر حکومت کرنا شروع کی، اور جیسے کہ یہ رسم ہے کہ بادشاہ کی تاج پوشی پر نرسنگوں کی آواز نکالی جاتی ہے، اس لیے ہمیں بھی اسی طرح کرنائی کی آواز کے ذریعے اعلان کرنا چاہیے کہ خالق ہمارا بادشاہ ہے، جیسا کہ داؤد نے کہا کہ کرنا کی آواز
اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے سامنے حاضر ہو۔ دوم، نئے سال کے پہلے 10 دن کفارے کے دن ہیں۔ کرنائی کی آواز اعلان کے طور پر ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہم سب خدا کی طرف رجوع لائیں اور توبہ کریں۔ اگر لوگ آگاہ کرنے کے باوجود توبہ نہ کریں تو عدالت میں وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح زمینی بادشاہ لازماً اپنے حکموں کی اشاعت کرتے اور اعلان کرواتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نہیں سنا ہے۔ سوئم، یہ آواز ہمیں کوہ سینہ پر دی گئی شریعت کی یاد دلاتی ہے، جیسا کہ یہ کہا گیا ہے، اور کرنائی کی آواز بہت بلند ہوئی۔ خروج 19واں باب 16ویں آیت ہمیں کرنائی کی آواز یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہمیں الہی احکام کی ادائیگی کے لیے نئے سرے سے تیار ہونا چاہیے، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کیا جب انہوں نے کہا کہ وہ سب جو خداوند نے کہا ہے ہم مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے۔ چہارم، یہ آواز ہمیں نبیوں کی یاد دلاتی ہے جن کا موازنہ نگہبانوں کے ساتھ کیا گیا تھا، جو نرسنگے سے خطرے کی آواز نکالتے تھے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں۔ تب اگر کوئی ترہی کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو، پھر تلوار آئے اور اس کو قتل کرے تو اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا۔ حزقیل 33واں باب 4 آیت۔ پنجم، یہ ہمیں ہیکل کی تباہی و بربادی اور ہمارے دشمنوں کی جنگ میں چلانے کی خطرناک آواز کی یاد دلاتی ہے، جیسا کہ یہ لکھا ہے، کیونکہ اے میری جان تو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ یرمیہ 4 باب 19ویں آیت۔ اس لیے جب ہم کرنا کی آواز کو سنتے ہیں تو ہمیں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے خدا سے التجا کرنی چاہیے۔ ششم، یہ آواز ہمیں اسحاق کے باندھے جانے کی یاد دلاتی ہے، جس نے قادر مطلق خدا کو جلال دینے کے لیے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے۔ ہفتم، جب ہم کرنائی کے خطرے کی آواز کو سنتے ہیں تو ہمیں کائنات کے خدا کے سامنے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو حلیم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سازوں کی فطرت ہے کہ وہ خطرے کی سنسنی خیز آواز پیدا کریں، جیسا کہ آموس نبی مشاہدہ کرتا ہے۔ اگر شہر میں نرسنگا پھونکا جائے تو کیا لوگ ڈر نہ جائیں گے؟ آموس 3 باب 6 آیت۔ ہشتم، یہ کرنائی کی آواز ہمیں عدالت کے عظیم ہولناک دن کی یاد دلاتی ہے، جس میں نرسنگے کی آواز بلند ہوگی، جیسا کہ یہ لکھا ہے، خداوند کا روز عظیم قریب ہے، وہ قریب ہے اور شتابی سے آتا ہے۔ نرسنگے اور للکار کا دن، سفنیہ 1 باب 14 تا 16 آیت۔ نہم، یہ آواز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس وقت کے لیے دعا کریں جب اسرائیل کے جلاوطن اکٹھے ہوں گے، جیسا کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اور اس روز بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا۔ جو اشور میں گمراہ تھے اور جو مصر کی زمین میں جلاوطن کیے گئے وہ آئیں گے۔ یسایہ 27واں باب 13ویں آیت۔ دہم، یہ آواز ہمیں مردوں کے جی اٹھنے اور اس پر ہمارے مضبوط ایمان کو یاد دلاتی ہے، جیسا کہ لکھا ہے، اے دنیا کے تمام باشندوں اور اے زمین پر بسنے والوں، جس وقت پہاڑوں پر جھنڈا اونچا کیا جائے گا تو تم دیکھو گے، اور جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو تم سنو گے۔ یسایہ 18واں باب 3 آیت۔ اس لیے ہمیں ان موقعوں پر ایسے دلوں کو تیار کرنا چاہیے اور بائبل مقدس کے الہی حکموں پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ پس احتیاط کر کے ان سب قوانین اور احکام پر عمل کرو جو میں آج کے دن تمہارے ساتھ
रखता हूँ सामने रखता हूँ। इस्तिस्ना 11वां बाब 32वीं आयत। नंबर 5, यौम कुफारा, वो सब जो अपने दिलों में खुदा का खौफ रखते हैं, कांपते हुए उसके हुजूर हाजिर हों, क्योंकि वो तमाम बनीनो इंसान के सब कामों को जानता है और उन्हें नेकी या बदी के लिए शुमार करता है। खुदा हर वक्त सच्ची तोबा को कबूल करने के लिए तैयार रहता है, और तोबा के दर्जे झेल 7 दर्जे हैं। अव्वल, रास्तबाज आदमी जो अपनी बद इखलाकी से तोबा करता है, जल्द ही वो अपने गुनाहों से वाकिफ़ हो जाता है। ये सबसे बेहतरीन और कामिल दर्जा है। दोम, वो आदमी जो कुछ अरसा अपनी ज़िंदगी को गुनाह में बसर करता है, वो अपनी जवानी के दिनों में अपनी बुरी राहों को तर्क करे और अपनी बुरी रविश पर गालिब आए। जैसा कि सुलेमान कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। वाइज 12वां बाब पहली आयत। जबकि आलमे शबाब में अपनी बुरी राहों को छोड़ दे, स्वयं वो जो कुछ वजू की बिना पर गुनाह करने के इरादे से बाज रहता है और अपनी इस बदी से सच्ची तौबा करता है, उसके बारे में ज़बूर नवीस कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। क्या सिर्फ आदमी, औरत नहीं? हाँ, सब इंसान। लफ्ज़ आदमी मजबूती को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, बल्कि वो जो अपनी जवानी में तौबा करते हैं। चहारम, ऐसा शख्स जिस पर उसका गुनाह जाहिर किया जाता है और उसे झिड़का जाता है, तब वो तौबा करता है। जैसे नैनवा के बाशिंदों की मिसाल से जाहिर होता है, उन्होंने उस वक्त तक तौबा ना की जब तक यूना ने उनके दरमियान मुनादी ना की। 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। यूना 3 बाब 4 आयत। नैनवा के आदमी खुदा के रहम पर यकीन रखते थे और उनके खिलाफ खुदा के कलाम का ऐलान किया गया। उन्होंने तौबा कर ली और खुदा ने उनके कामों को देखा कि वो अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। इसलिए रब्बी कहते हैं कि हमारे भाई ना तो टाट ओढ़ने और ना ही रोज़ा रखने से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेंगे, बल्कि दिल से तौबा करने और अच्छे कामों से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेंगे। क्योंकि नैनवा के आदमियों से ये नहीं कहा गया था कि खुदा ने उनके टाट ओढ़ने और रोज़ा रखने को देखा, बल्कि खुदा ने उनके काम को देखा कि वो अपनी बुरी रविश से बाज आए। पंजम, कुछ लोग उस वक्त तौबा करते हैं जब उन पर मुश्किलात आती हैं। ये इंसानी फितरत से कितना बढ़कर है। इफ्ता की मिसाल के मुताबिक, क्या तुमने मुझसे अदावत नहीं की, सो अब तुम अपनी मुसीबत में मेरे पास क्यों आए हो। कुज़ात 11वां बाब 7वीं आयत। लेकिन हमारे खुदा का लामहदूद रहम इस तरह की तौबा को कबूल करता है, जैसा कि लिखा है, और जब तुझ पर मुसीबत पड़े और ये सब बातें आखिरी दिनों में तुझ पर आए, तो तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ रुजू करेगा और उसकी आवाज़ सुनेगा। इस्तिस्ना 4 बाब 30वीं आयत। इस बिना पर हमारे बाप दादा की ये मिसल है कि तौबा और अच्छे काम सज़ा के खिलाफ एक सिपर की सूरत में है। शशम, ये उम्र रसीदा लोगों की तौबा है। जब आदमी बूढ़ा और ज़ईफ़ हो जाता है और अगर वो सच्ची तौबा करता है, तो वो अपना कुफारा हासिल करेगा। जैसा कि ज़बूर नवीस कहता है कि तू इंसान को तौबा की तरफ मायल करता है और कहता है कि ए इंसान के बच्चों, रुजू लाओ। और इसका मतलब है कि इंसान किसी वक्त या किसी उम्र में भी रुजू ला सकता है। रवि कहते हैं कि अगरचे आदमी अपनी जवानी में रास्तबाज हो, मगर वो बुढ़ापे में खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़
बगावत करे तो अपनी पिछली सब अच्छाइयाँ खो बैठेगा। जैसा कि ये लिखा है कि जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता है और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। हिजकीएल 18वां बाब 26वीं आयत। लेकिन वो आदमी जो अपने बचपन से ही शरीर है और अपने बुढ़ापे में अफसोस करता और सच्ची तौबा करता है, तो वो मज़ीद शरीर ना कहलाएगा। ताहम ये रहीम तौबा नहीं है जो इतनी देर से की जाए। हफ्तुम, ये तौबा का आखिरी दर्जा है। वो जो अपने खालिक के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी के सारे अय्याम में बगावत करता है, तो वो उस वक्त भी खुदा की तरफ फिर सकता है जब वो बिल्कुल करीबुल मर्ग हो। रवि कहते हैं कि अगर एक शख्स बीमार है और उसकी मौत घड़ी आ पहुंची है, तो वो जो उसके बिस्तर के करीब हैं उसे कहें कि अपने खालिक के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर ले। वो जो करीबुल मर्ग हैं उन्हें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। बीमार आदमी उस आदमी की मानिद है जो इंसाफ की अदालत के सामने है। बाद में उसकी वकालत सिर्फ उसकी पहली सच्ची तौबा और अच्छे काम ही करेंगे। जैसा कि ये लिखा है, अगर कोई फरिश्ता यानी हज़ारों में से एक उसका शफ़ी हो, तो वो इंसान को फ़र्ज़ अदाई की हिदायत करेगा और उस पर रहम करेगा और कहेगा, उसको गड्ढे में नीचे जाने से बचा ले, मुझे फ़िदिया मिल गया है। अय्यूब 33वां बाब 23वीं और 24वीं आयत। यूँ हमारे पास तौबा के 7 मुख्तलिफ दर्जे हैं, और वो जो इन सब को नज़रअंदाज करता है आने वाली दुनिया में दुख उठाएगा। इसलिए अपने फ़राइज़ को पूरा करो और तौबा करो जब तक कि तू राह रास्त पर चलने के काबिल है। जैसा कि रबी कहते हैं कि अपनी ड्योढ़ी में तौबा कर ताकि तू बादशाह के हजूर शान व शौकत से दाखिल हो सके। हिजकीएल नबी ने ऐलान किया कि पस तौबा करो और अपनी बद रविश से बाज आकर रजू करो। ए इसराइल के घराने, तुम किस वास्ते मरोगे? हिजकीएल 33वां बाब 11वीं आयत। इस आगाही का क्या मतलब है कि तुम तौबा के बगैर मरोगे? तौबा की एक तमसील के ज़रिए वजाहत की गई है। एक दफ़ा एक बड़ा बहरी जहाज़ कई दिनों से समुंदर पर सफ़र कर रहा था। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले तुंद व तेज़ हवा चलने की वजह से वो अपने रास्ते से भटक गया और आखिरकार वो एक खूबसूरत जजीरे पर सही सलामत पहुंच गया और जहाज़ के लंगर डाले गए और उस जजीरे पर वाफिर मिकदार में खूबसूरत फूल और शीरी फलों के दरख्त उगे हुए थे। लंबे दरख्त खुशगवार माहौल और ठंडा साया फराहम कर रहे थे, जो कि जहाज़ के मुसाफिरों को बहुत दिलकश लगा, और वो जजीरे पर उतरने की ख्वाहिश करने लगे। उन्होंने अपने आप को 5 ग्रुपों में तकसीम कर लिया। पहले ग्रुप ने जहाज़ को ना छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तेज़ हवा चलने से लंगर खुल सकते हैं और जहाज़ हमें पीछे छोड़कर रवाना हो सकता है। इसलिए हम आर्जी तौर पर खुशी के लिए उस जजीरे पर उतरकर अपनी असल मंजिल पर पहुंचने के लिए इस खतरे को मोल नहीं ले सकते। दूसरा ग्रुप मुख्तसर वक्त के लिए जजीरे के साहिल पर गया। वो फूलों की खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हुए और दरख्तों के फल खाए और ताज़ा दम होकर खुशी से जहाज़ में वापस आए, और बगैर किसी नुकसान के उन्हें अपनी जगहें मिल गईं जैसे उन्होंने उन्हें छोड़ा था। लेकिन इसकी बजाय जजीरे में तफरीह के बायस उन्हें जिस्मानी तौर पर फ़ायदा हुआ। तीसरा ग्रुप भी जजीरे पर गया, लेकिन वो काफ़ी देर तक वहाँ ठहरे रहे और अचानक तेज़ हवा चलने लगी और वो जल्दी से जहाज़ पर उस वक्त पहुँचे
جب ملاح لنگر اٹھا چکے تھے اور جلدی میں افراتفری کی وجہ سے بہت سے اپنی جگہیں کھو بیٹھے اور پہلے کی طرح سکون میں نہیں تھے۔ جب جہاز متوازن کیفیت میں تھا، چوتھا گروپ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا اور وہ تیسرے گروپ سے بھی زیادہ دیر تک جزیرے پر ٹھہرا رہا اور گہرے طور پر اس کی مسرت سے لطف اندوز ہوتا رہا اور جہاز کی گھنٹی کی آواز کی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاز پر بادبان بھی لگائے گئے ہیں اور ہم چند منٹوں کے لیے مزید لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جہاز کی گھنٹی دوبارہ بجائی گئی اور ابھی تک وہ کاہلی سے یہ سوچتے رہے کہ کپتان ہمارے بغیر جہاز نہیں چلائے گا۔ بس وہ جزیرے کے ساحل پر ٹھہرے رہے جب تک انہوں نے جہاز کو حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھ لیا۔ تب وہ جہاز کے پیچھے تیرنے اور اس کے اوپر گھٹنوں کے بل چڑھنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور وہ جہاز میں سفر کے دوران تندرست نہ ہوئے۔ لیکن پانچویں گروپ پر افسوس، کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ کھایا اور پیا کہ انہوں نے گھنٹی کی آواز بھی نہ سنی اور جہاز اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور وہ سب پیچھے رہ گئے۔ تب چھپے ہوئے جنگلی جانوروں نے ان کا شکار کیا اور وہ جو اس برائی سے بچ گئے پر پرخوری کے زہر سے ہلاک ہو گئے۔ جہاز ہمارے اچھے کام ہیں جو ہمیں ہماری منزل آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جزیرہ دنیا کی مسرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے گروپ کے مسافروں نے جزیرے پر نظر کرنے اور اس کی چیزوں سے لطف اندوز ہونے سے انکار کیا، لیکن دوسرا گروپ اپنے فرائض کو نظر انداز کیے بغیر اپنی زندگی میں مسرتوں سے لطف اندوز ہوا اور ان مسرتوں کی اجازت نہیں ہے، تاہم یہ انسان کے حواس خمسہ کو مضبوط کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان واپس پھر سکتا ہے، جیسے تیسرا گروپ واپس ہوا اور اس نے تھوڑا دکھ سہا، بلکہ چوتھے گروپ کی طرح بھی جو بچ گیا لیکن بری طرح زخمی ہوا اور مکمل طور پر تندرست نہ ہو سکا۔ لیکن ہم پانچویں گروپ کی طرح خطرے میں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی جھوٹی شان و شوکت میں گزار رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو بھولے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کے زہر میں چھپ کر ہلاک ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے کشش رکھتی ہیں۔ کون افسوس کرتا ہے اور کون غم کرتا ہے؟ وہ جو اپنے وارثوں کے لیے بہت زیادہ دولت چھوڑتا ہے اور اپنے ساتھ قبر میں گناہوں کا بوجھ لے کر جاتا ہے، اور وہ بھی جو راستے کے بغیر دولت حاصل کرتا ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو راستے کے بغیر دولت کو جمع کرتا ہے وہ اسے نصف عمر میں چھوڑے گا۔ یرمیہ 17واں باب 11ویں آیت۔ ابدی دروازے میں داخل ہونے کے لیے آدمی کی روح کے ساتھ اس کا سونا اور چاندی نہیں جا سکتے، صرف اس کا خدا پر توکل اور اچھے کام براہ راست اس کی روح کے ساتھ ہوں گے۔ اگرچہ خدا رحیم ہے اور اپنے خلاف آدمیوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے وہ جو اپنے ہمسائے سے برا سلوک کرتا ہے اسے ہمسائے کی معافی کو حاصل کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ خداوند سے رحم کا دعویٰ کرے۔ ربی الیعزر نے کہا کہ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہو جاؤ۔ احبار 16واں باب 30ویں آیت۔ کفارے کے دن اپنے خالق کے خلاف آدمی کے گناہوں کے لیے معافی کو حاصل کرنا ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے خلاف کیے گئے گناہوں کے لیے نہیں، جب تک ہر کی گئی برائی معاف نہ ہو جائے۔ اگر ایک آدمی اپنے ساتھی کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو اسے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے،
اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ کفارے کے دن پر عبدی خدا کے خلاف اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے؟ یہ اس دن پر آدمی کے لیے رسم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر صاف کرے اور صاف سفید کپڑے پہنے، جو کہ یسایہ کی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ یوں واقعہ ہوا کہ ایک شہر کے صدر بلدیہ نے اپنے نوکر کو بازار میں کچھ مچھلی خریدنے کو بھیجا۔ جب وہ بازار میں پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ ایک مچھلی کے سوا تمام مچھلیاں فروخت ہو چکی ہیں، اور یہ مچھلی بھی ایک یہودی درزی خرید رہا تھا۔ صدر بلدیہ کے نوکر نے کہا، میں اس کے لیے سونے کا ایک سکہ دوں گا، اور درزی نے کہا کہ میں اس کے لیے سونے کے 2 سکے دوں گا۔ تب بلدیہ کے صدر کے نوکر نے مچھلی کے لیے 3 سونے کے سکے ادا کرنے کے لیے اپنی مرضی کی وضاحت کی، لیکن درزی مچھلی خریدنے پر باضد تھا، اور اس نے کہا کہ میں اسے ضرور خریدوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے سونے کے 10 سکے ادا کرنے پڑیں۔ تب صدر بلدیہ نے اس درزی کو بلوا بھیجا، اور جب وہ اس کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا کہ جناب میں ایک درزی ہوں۔ تب تو نے کیسے مچھلی خریدنے کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی پیشکش کی، اور تو نے کیوں میرے نوکر کے ذریعے پیش کی گئی رقم سے زیادہ رقم پیشکش کر کے میرے عہدے کی توہین کی؟ درزی نے کہا، میں نے کل روزہ رکھنا ہے اور میں آج مچھلی کھانا چاہتا ہوں تاکہ مچھلی کھانے سے طاقت پاؤں، اور اس لیے میں اسے سونے کے 10 سکوں سے بھی کھونا نہیں چاہوں گا۔ صدر بلدیہ نے پوچھا، کیا کل کا دن کئی دوسرے دنوں سے زیادہ اہم ہے؟ درزی نے کہا کہ کیا تو کئی دوسرے آدمیوں سے زیادہ اہم ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ بادشاہ نے مجھے اس عہدے پر مقرر کیا ہے۔ درزی نے جواب دیا، اسی طرح بادشاہوں کے بادشاہ نے اس دن کو دوسرے سب دنوں سے زیادہ پاک ٹھہرایا ہے، کیونکہ اس دن ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ صدر بلدیہ نے جواب دیا، اگر یہ معاملہ اس طرح ہے تو درست ہے، اور اسرائیلی اطمینان سے چلا گیا۔ اگر ایک شخص خدا کی فرما برداری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ٹھہر نہیں سکتی۔ اس دن پر خدا نے اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن انہیں خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے اس دن سے پہلے کھانے کے ذریعے اپنے جسموں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ ایک شخص پر لازم ہے کہ اس عظیم دن کے لیے اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر پاک کرے۔ اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی لمحہ پر بھی توبہ اور اچھے کاموں کے ساتھ پاک حضوری میں داخل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک شخص کے 3 دوست تھے، ان میں سے ایک کے ساتھ وہ بڑی محبت رکھتا تھا، اور دوسرے دوست کے ساتھ وہ اتنی گہری محبت نہ رکھتا تھا، لیکن تیسرے دوست کے ساتھ وہ بالکل غیر جانبدار تھا۔ اس ملک کے بادشاہ نے اس شخص کو بلوانے کے لیے ایک سردار کو اس کے پاس بھیجا اور حکم دیا کہ اسے فوراً میرے تخت کے سامنے لایا جائے۔ وہ شخص اس بلاوے پر بہت خوفزدہ تھا۔ اس نے سوچا، شاید بادشاہ کے خلاف کسی نے بدی کی، یا شاید اس کی حکومت پر الزام لگایا گیا ہے جس کا قصوروار مجھے ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے اپنے بغیر کسی ساتھی کے ساتھ حاضر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ پہلے وہ اپنے اس دوست کے پاس گیا جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، لیکن اس نے پہلی دفعہ ہی جانے سے انکار کر دیا اور اپنے انکار کی وجہ بیان نہ کی، اور نہ ہی اپنے دوستانہ سلوک میں
کمی پیدا کرنے کی معذرت کی۔ بس وہ شخص اپنے دوسرے دوست کے پاس گیا، جس نے اس سے کہا کہ میں محل کے دروازے تک تیرے ساتھ جاؤں گا، لیکن میں تیرے ساتھ بادشاہ کے سامنے حاضر نہ ہوں گا۔ وہ شخص مایوسی کی حالت میں اپنے تیسرے دوست کے پاس گیا، جسے وہ رد کر چکا تھا، لیکن اس نے جواب دیا کہ خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور میں تیرے دفاع کے لیے بولوں گا۔ میں تجھے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تو اپنی مصیبت سے رہائی نہ پائے۔ پہلا دوست آدمی کی دولت ہے جسے وہ مرتے وقت اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرا دوست اس کے رشتہ دار کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کے جنازے کے پیچھے جاتے ہیں اور اسے زمین میں دفنا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ تیسرا دوست وہ جو اس کے ساتھ بادشاہ کی حضوری میں داخل ہوا آدمی کی زندگی کے اچھے کام ہیں، جو اس سے کبھی بے وفائی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے اس کے مقدمہ کی وکالت کرتے ہیں، جو نہ شخص کے احترام کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی رشوت لیتا ہے۔ ربی الیعزر نے سکھایا ہے، اس عظیم اور اشکبار دن پر سامال فرشتہ نے اسرائیل پر کوئی گناہوں کے بدنما دھبوں کو نہ پایا، اور قادر مطلق خدا یوں مخاطب ہوا کہ اے کائنات کے خداوند، اس دن زمین پر ایک پاک اور بے گناہ قوم موجود ہے۔ اس کفارے کے دن پر اسرائیل بالکل فرشتوں کی مانند ہے، جس طرح آسمان میں امن موجود ہے، بس اسی طرح اب ان لوگوں میں امن ہے اور تیرے پاک نام سے دعا کر رہے ہیں۔ خدا اپنے فرشتے کی اس گواہی کو سنتا ہے اور اپنے سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن ہمیں دوبارہ پھر گناہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کہے کہ میں گناہ کروں گا اور پھر توبہ نہ کروں گا تو اس کے لیے معافی اور توبہ نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، سکوت یا عید خیام۔ عید خیام 7ویں مہینے تشریع یعنی اکتوبر کے 15ویں تاریخ کو شروع ہوتی ہے، اور اس عید کے دوران اسرائیلیوں کو 7 دن خیموں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ خیموں کے متعلق ان کی یادداشت تازہ رہے، جنہیں ان کے باپ دادا نے بیابان میں 40 سال اپنے سفر کے دوران بنائے تھے۔ اس عید کی علامت کھجور کے درختوں کی شاخیں ہیں، جنہیں آس، بید، مجنوں اور چکوترے کی ڈالیوں کے ساتھ باندھا جاتا تھا۔ اس عید پر ہمیں خوشی منانے اور مسرور رہنے کے حکم دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ خدا کی خواہش نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ دکھ میں رہیں، جیسے اس کے مقدس دن یعنی کفارے کے دن پر اپنے دلوں کو حلیم کرنے اور اپنے خالق کی طرف پھرنے کے بعد ہمیں اپنے خاندانوں اور ہمسایوں کے ساتھ خوشی میں منسلک ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس مقدس دن کو اپنی خوشی کا موقع پکار سکیں۔ خدا نے کہا کہ تمہارے لیے اس موقع پر ایسا نہیں ہے کہ تم کفارے کے دن کی طرح روزہ رکھو، بلکہ کھاؤ پیو، خوش ہو اور امن کی قربانیاں گزرانو۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا، اس لیے ہمیں اپنی ساری خوشی میں خدا کے لیے اپنے سنجیدہ خیالات کو وقف کرنا چاہیے۔ قادر مطلق خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی مستقل رہائشوں کو چھوڑیں اور 7 دن تک خیموں میں رہیں۔ یہ الہی اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ آدمی کو بناوٹی ساخت کی چیزوں پر توجہ نہیں کرنا چاہیے، جنہیں اس نے خود بنوایا اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کیا ہے، اور نہ اسے اپنا بھروسہ بنی نوع انسان پر اور نہ ہی اپنی زمین کے حکمراں پر
کرنا چاہیے بلکہ صرف قادر مطلق خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس نے کہا ہے کہ کائنات میرے وسیلہ سے وجود میں آئی ہے اور وہی اکیلا جو اس پر اختیار رکھتا اور حکومت کرتا ہے، وہ اکیلا کبھی تبدیلی نہ لائے گا، یا وہ اپنے آپ سے یہ کہتا ہے جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، گنتی 33واں باب 19ویں آیت، اور وہ اکیلا ہمارے تحفظ کو ثابت کر سکتا ہے۔ عید خیام موسم خزاں میں کھلیانوں کا مال ذخیرہ خانوں میں جمع کرنے کے بعد ہوتی ہے، جیسا کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب تو اپنے کھلیانوں اور کولہو کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید خیام کرنا، استثنا 16واں باب 13ویں آیت۔ اس وقت جب آدمی اپنے ارد گرد کے کھلیانوں پر نظر دوڑاتا ہے تو شاید اس کے دل میں مغروری جنم لے اور وہ محسوس کرے کہ میرے گھر میں بہت مال کی کثرت ہے، اور اپنے گھر کو قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کرے۔ اس لیے اس موسم میں اس عید کے موقع پر گھروں کو چھوڑ دینے اور خیموں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ان کے خیالات براہ راست خدا کی طرف ہو سکیں اور بارش سے غیر محفوظ رہیں، تاکہ یاد رکھیں کہ قادر مطلق خدا وافر مقدار میں فصلوں کو حاصل کرنے کے لیے مقررہ وقت پر بارش برساتا ہے، اور اس حقیقت سے بھی آگاہ رہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی مہربانی کے باعث ہے، اور ان کی اپنی قابلیت یا طاقت کی وجہ سے نہیں۔ خیموں میں رہنا اس بات کی یاد دہانی کے لیے بھی ہے کہ مصر کو چھوڑنے کے بعد اسرائیل 40 سال تک خیموں میں رہے، جو عارضی طور پر ان کو موسم گرما کی تپش، موسم سرما کی سردی، ہوا اور طوفان سے محفوظ رکھتے تھے۔ خدا ان کی تمام نسلوں کے ساتھ رہا اور وہ سب آفتوں سے محفوظ رہتے تھے۔ کچھ ربیوں کے خیال کے مطابق در حقیقت اسرائیلی بیابان میں خیموں میں نہیں رہے، بلکہ 7 بادلوں کے ذریعے گھرے ہوئے تھے۔ 4 بادل ان کے چاروں اطراف میں تھے، 5واں بادل انہیں سورج کی گرم شعاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، 6واں بادل انہیں رات کو روشنی فراہم کرنے کے لیے آگ کے ستون کی طرح تھا، تاکہ رات کو دن کی طرح واضح طور پر دیکھ سکیں، اور 7واں بادل انہیں سفر میں آگے بڑھانے کے لیے ان کے راستے میں رہنمائی کرنے کے لیے تھا۔ بنی اسرائیل نیسان یعنی اپریل کے مہینے میں مصر سے روانہ ہوئے اور فوراً ان خیموں کو حاصل کیا جنہیں وہ 40 سال تک استعمال کرتے رہے۔ یوں وہ سارا سال خیموں میں رہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ اس عید کو آسانی سے موسم بہار کی طرح موسم خزاں میں اور موسم گرما کی طرح موسم سرما میں منا سکتے تھے۔ تب خدا نے اس عید کے لیے موسم خزاں کو کیوں چنا اور موسم بہار یا موسم سرما یا موسم گرما کو کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ اگر ہم موسم گرما میں خیموں میں رہتے تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا ہم خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا اپنی تسکین کے لیے خیموں میں رہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس موسم کے دوران ہوادار کھلی فضا کے طالب ہوتے ہیں، لیکن موسم خزاں میں جب درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی اور اوس پڑتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم موسم سرما کے لیے اپنے گھروں کا انتظام کریں۔ لیکن ہم عارضی طور پر ان خیموں میں رہتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہم اپنی خواہشوں کو عیاں کرتے ہیں، جیسے ہمارے خالق نے ہمیں حکم دیا ہے۔ عید خیام فصلوں کے انبار لگانے کی بھی عید ہے۔ ہمیں خدا کی مہربانی، غذائیت، بخشش، مال و دولت
اور ساری برکت کے لیے جو وہ ہمیں دیتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے، اور طویل راتوں میں ہمیں دھیان کرنا اور اس کی بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا اور واقعی خداوند کے لیے عید منانی چاہیے، نہ کہ اپنی شخصی تسکین کے لیے۔ 4 قسم کے درخت جو عالم نباتات سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اس عید پر استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمیں قدرت کے 4 عناصر کی یاد دلاتے ہیں، قادر مطلق کے اختیار کے تحت کام کرتے ہیں، جس کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں خداوند کی عید پر شکر ادا کرنے اور اس کے سامنے ان 4 قسم کے درختوں کی چیزیں لانے کو کہتی ہے، جو ہر ایک عنصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تم اپنے لیے خوشنما درختوں چکوترے کے پھل لینا، احبار 23واں باب 40ویں آیت۔ اس کا رنگ گہرا پیلا ہوتا ہے جو آگ کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسری قسم کھجور کے درخت کی ڈالیاں ہیں۔ کھجور کا درخت اونچا اور ہوا میں سیدھا بڑھتا ہے اور اس کا پھل ذائقے میں لذیذ اور میٹھا ہے۔ یہ دوسرے عنصر ہوا کی نشاندہی کرتا ہے۔ تیسری قسم آس کے درخت کی شاخیں ہیں، جو درختوں میں تنہا ہوتا ہے اور زمین کے قریب بڑھتا ہے۔ اس کی فطرت زمین کی طرح ٹھنڈی اور خشک ہوتی ہے، اور یہ تیسرے عنصر زمین کی نشاندہی کرتا ہے۔ چوتھی قسم ندیوں کے بید مجنو کی ہے، جو پانی کے بالکل قریب بڑھتا ہے اور اس کی شاخیں ندی میں ڈوبی ہوتی ہیں، اور یوں یہ آخری عنصر پانی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں چاروں عناصر میں سے ہر ایک کے لیے خاص طور پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب خدا کے مرہون منت ہیں۔ ہم چکوترے کے درخت کے پھل کو بائیں ہاتھ میں اور دوسرے تینوں درختوں کے پھلوں کو دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ چکوترا خود ہی ان سب عناصر پر مشتمل ہے جس کی دوسرے درخت نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کی باہر کی جلد پیلی ہے جو آگ کو پیش کرتی ہے، اس کے اندر کی جلد سفید اور نمدار ہے جو ہوا کو پیش کرتی ہے، اس کا گودا پانی کی طرح ہے جو پانی کو پیش کرتا ہے، اور اس کے بیج خشک ہیں جو زمین کو پیش کرتے ہیں۔ اسے بائیں ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے، جبکہ باقی تینوں درختوں کی چیزوں کو دائیں ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ چاروں نشاندہیاں انسانی جسم کے 4 اصولوں کو پیش کرتی ہیں۔ چکوترا کسی حد تک دل کی طرح ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ کھجور کا درخت ریڑھ کی ہڈی کو پیش کرتا ہے جو کہ انسانی ساخت کی بنیاد ہے، اور اس کے اگلے حصے پر دل ہوتا ہے، اور یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں اپنے سارے بدن کے ساتھ خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ آس کی ڈالیاں انسانی آنکھ کو پیش کرتی ہیں، جن کے ذریعے آدمی اپنے ساتھیوں کے کاموں کو پہچانتا ہے اور شریعت کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ بید مجنوں کے پتے ہونٹوں کو پیش کرتے ہیں، جس کے ذریعے آدمی ابدی خدا کی خدمت اور شکر گزاری کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں آس کے درخت کا ذکر بید مجنوں سے پہلے کیا گیا ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کو دیکھنے اور جاننے کے قابل ہیں اس سے پہلے کہ اپنے ہونٹوں سے ان کا نام پکاریں۔ آدمی بائبل مقدس کو دیکھنے کے قابل ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ اس لیے ہمیں انسانی بدن کے ان چاروں حصوں کے ساتھ اپنے خالق کی تعریف کرنی چاہیے، جیسا کہ داؤد نے کہا، میری سب ہڈیاں کہیں گی کہ اے خداوند تیری مانند کون ہے۔ زبور 35 آیت نمبر 10۔ عظیم میمونیدیس اپنے کام کی وجہ سے مورا بنوخیم یعنی حیرت کی طرف رہنمائی کہلاتا ہے۔
اس نے وضاحت کی کہ خدا نے اس عید کے دوران اسرائیلیوں کو ان 4 درختوں کی چیزوں کو لینے کا حکم دیا تاکہ انہیں یاد دلائے کہ وہ بیابان میں سے باہر نکلے تھے جو دکھ سہنے کی سرزمین تھی، جہاں نہ پھل اگتے، نہ وہاں لوگ ہوتے، نہ وہاں پانی ہوتا اور نہ وہاں دودھ اور شہد بہتا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے اس زمین کے قیمتی پھلوں کو ہمیں اپنے ہاتھوں میں اٹھائے تعریف و تمجید کرنے کا حکم دیا، جو ہمارے لیے معجزات کرتا، ہمیں زمین کی پیداوار سے کھلاتا اور ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ چاروں درختوں کی چیزیں ذائقے، ظاہری وضاقتہ اور خوشبو میں مختلف ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آدمیوں کے بیٹے اپنے طرز عمل اور عادتوں میں مختلف ہیں۔ چکوترا ایک قیمتی پھل ہے، یہ کھانے کے لیے اچھا ہے اور بہت خوشگوار خوشبو رکھتا ہے۔ اس کا موازنہ ذہین آدمی سے کیا گیا ہے، جو خدا اور آدمی کے لیے اپنے طرز عمل میں راست باز ہے۔ پھل کی خوشبو اس کے اچھے کام ہیں، اس کے اجزاء اس کا علم ہے جسے وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہے۔ یہ چاروں درختوں کی چیزوں میں کامل ہے، اس لیے اس کا ذکر ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور صرف ایک ہی ہاتھ سے اٹھایا جاتا ہے۔ کھجور کی ڈالیاں پھل پیدا کرتی ہیں، لیکن ان کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ ان کا موازنہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو عالم ہیں لیکن اچھے کاموں کے بغیر ہیں، جو شریعت تو جانتے ہیں لیکن اپنے اختیارات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آس کا موازنہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو فطرتی طور پر اچھے ہیں، جو خدا اور آدمی کے لیے راست کام کرتے ہیں لیکن غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ ندیوں کی بید مجنوں جو نہ پھل پیدا کرتا ہے اور نہ اس کی کوئی خوشبو ہے، اس لیے اس کا موازنہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو نہ علم رکھتے ہیں اور نہ اچھے کام کرتے ہیں۔ اگر یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور قادر مطلق خدا کے حضور مناجات پیش کریں تو یقیناً وہ ان کی مناجات کا جواب دے گا۔ اور اسی وجہ سے موسیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے انہیں لینا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے انہیں لینا اور ان نشاندہیوں کے ساتھ عید کے 7 دنوں کے دوران خداوند کی تعریف و تمجید کرنا اور اس طرح اعلان کرنا کہ ہوشانا، اے خدا باپ اب ہمیں بچا، اور اے خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تیرا رحم ہمیشہ کے لیے ہے۔ ربیوں نے کہا کہ وہ جو یروشلم میں عید خیام کے حصہ نہیں لیتا، وہ اپنی زندگی میں حقیقی خوشی کے ذائقے سے محروم رہتا ہے۔ عید کا پہلا دن بڑی سنجیدگی سے گزارا جاتا ہے اور درمیان کے دنوں میں بڑی خوشی منائی جاتی ہے اور مختلف طریقے سے لوگ خوشی سے تفریح کرتے ہیں۔ یروشلم کی ہیکل میں ایک علیحدہ گیلری بنائی گئی تھی جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص تھی، اور اس کے نیچے آدمی بیٹھتے تھے، جیسا کہ یہ ابھی تک عبادت خانہ کی رسم ہے، اور اس سارے حصے کو دوبارہ مرمت کیا گیا تھا۔ نوجوان کاہن بڑے چلچراغ کے لیمپوں کو تیل سے بھرتے اور ان سب کو روشن کرتے تھے۔ جن کو روشن کیا جاتا تو روشنی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کا انعکاس شہر کی گلیوں کو بھی روشن کر دیتا تھا۔ حمد و ستائش کے گیت دیندار آدمی گاتے تھے اور لاوی بربتوں، کارنٹوں، ترموں اور بانسریوں اور دوسرے سازوں کے ساتھ ہم آہنگی سے خداوند کی تعریف کرتے تھے۔ وہ عورتوں کی گیلری سے لے کر فرش تک 15 فٹ چوڑے قدم پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ
15 زبور گاتے تھے۔ جیسے ہی وہ اوپر کو چڑھتے تھے وہ گیتوں کو ترتیب کے ساتھ شروع کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایک بڑی کوائر گاتی تھی۔ ربی ہلل ان مواقع پر عموماً خطاب کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کی حضوری یہاں پر سکونت کرتی ہے تب تم میں سے ہر ایک اپنی روحوں کے ساتھ یہاں ہے، لیکن اگر خدا تمہاری نافرمانی سے تم میں سے دور ہو جائے تب کون یہاں پر موجود ہوگا؟ کیونکہ خداوند نے کہا ہے، اگر تم میرے گھر میں آؤ گے تب میں تمہارے گھر میں آؤں گا، لیکن اگر تم میری سکونت گاہ پر آنے سے انکار کرو گے تو میں بھی تمہارے گھروں میں آنے سے انکار کروں گا۔ جیسا کہ یہ لکھا ہے، جہاں کہیں بھی میرے نام کا ذکر کیا جائے گا میں تیرے پاس آؤں گا اور میں تجھے برکت دوں گا۔ تب کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری جوانی کے دن مبارک ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بڑھاپے کے دنوں کی طرح نہیں ہیں۔ یہ آدمی ترس کے لائق تھے۔ دوسروں نے جواب دیا کہ ہمارا بڑھاپا مبارک ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنی جوانی کے گناہوں کا کفارہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ پشیمان ہیں۔ پھر دونوں گروہوں کے لوگوں نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو گناہ سے آزاد ہے، لیکن تم نے جو گناہ کر چکے ہو اس کے لیے توبہ کرو اور خداوند کی طرف پھرو اور تم بخش دیے جاؤ گے۔ تمام رات تہوار جاری رہتا تھا، کیونکہ جب مذہبی رسومات اختتام کو پہنچتیں تو لوگ معصومیت کو ختم کر کے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ عید پانی نکالنے کی عید بھی کہلاتی ہے، کیونکہ ہیکل کی موجودگی کے دوران سوختنی قربانی کے لیے سال کے دوران میں پیش کی جاتی تھی، لیکن عید خیام پر وہ 2 ہدیے یعنی میں اور پانی پیش کرتے تھے۔ دوسری طرف وہ عید خیام کے اجتماع کے دوسرے دن پر ایک خاص تہوار مناتے تھے اور اسے نکالنے کی عید کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی بنیاد نبی کی اس بات پر تھی کہ تم خوشی کے ساتھ نجات کے چشموں سے پانی حاصل کرو گے۔ نمبر 7، عید تجدید ہنوکا۔ یہ عید 9ویں مہینے یعنی کسیلیو دسمبر مہینے کے دوران 8 دن کے لیے منائی جاتی تھی، اور اس کے بعد ہیکل کی تجدید کی یادگار منائی جاتی تھی، جسے انتاکس ایفیناس نے بے حرمت کیا تھا اور اس کی فوجوں کو بہادر ہاشمونی مکابین نے شکست دی تھی۔ قادر مطلق خدا نے اپنے بچوں کے لیے ان کی ضرورت کے وقت اکثر بڑے بڑے معجزات کیے اور دنیا کی قوموں پر اپنے برتر اختیار کو ظاہر کیا۔ اس لیے آدمی کو بے دینی میں نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ خوشی سے قدرت کے انتظام کو سمجھنا چاہیے۔ خدا جس نے کچھ نہیں سے دنیا کو تخلیق کیا، کیا قدرت کے انتظام کو تبدیل کر سکتا ہے جسے اس نے قائم کیا ہے؟ جب ہاشمونی خدا کی مدد سے کامیاب ہوا اور اس کے لوگوں کو ایک عظیم فتح ملی اور ملک میں امن اور ہم آہنگی بحال ہوئی، تو انہوں نے سب سے پہلے ہیکل کو صاف کیا اور اسے مخصوص کیا جس کی بے حرمتی کی گئی تھی، اور ربیوں کی تعلیم کی فرما برداری میں کسیلیو مہینے کی 25ویں تاریخ کو انہوں نے اس موقع پر چراغ دانوں کو روشن کر کے عید تجدید کا افتتاح کیا۔ پہلی رات انہوں نے ایک چراغ روشن کیا اور اگلی رات پھر ایک، اور اسی طرح ہر کامیاب رات کو مسلسل چراغ روشن کرتے رہے۔ انہوں نے اس عید کو شکر گزاری کے گیتوں اور ہیلیلویا گا کر بھی منایا۔ گنتی کی کتاب میں اس عید کا پتہ چلتا ہے۔ جب ہارون نے ہر قبیلے کے سردار کے ہدیے اور ان کی بڑی سخاوت کو دیکھا تو وہ بہت مایوس ہوا، کیونکہ وہ اور اس کا قبیلہ ان کے ساتھ شامل ہونے کے ناقابل تھا، لیکن اسے تسلی دینے کے لیے یہ باتیں کہی گئیں
یہ ہارون تیری خوبی ان سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ تو مقدس چراغدانوں کو روشن کرتا اور لگاتا ہے۔ یہ باتیں کب کہی گئی تھی؟ جب اس نے گنتی 6 باب 23ویں آیت کے مطابق بنی اسرائیل کو دعا دینے کا عہدہ دیا۔ اسی طرح اس کا ذکر الہامی مگر غیر قانونی مکابین کی کتاب میں آیا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے یہ کہہ کہ تیری آنے والی نسل میں دوسری تجدید ہوگی اور تیری نسلیں چراغدانوں کو روشن کریں گی اور عبادت کروائیں گی۔ اس عید پر معجزات اور نشانات اور ان کے ساتھ رونما ہوں گے۔ اپنے قبیلے کے سرداروں کی عظمت پر خوف نہ کر۔ ہیکل کی موجودگی کے دوران تو قربانی چڑھائے گا، لیکن چراغدانوں کو روشن کرنا ہمیشہ کے لیے ہوگا اور لوگوں کو دعا دینا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، جس کا عہدہ میں تجھے دے چکا ہوں۔ ہیکل کی تباہی و بربادی سے قربانیاں موقوف ہو جائیں گی، لیکن ہشمونیز کی تجدید پر چراغدانوں کو روشن کرنا کبھی ختم نہ ہوگا۔ نبیوں نے چراغدانوں کو روشن کرنے کے ذریعے اس عید کو منانے کا حکم دیا تاکہ آنے والی نسلیں خدا کے معجزے کو جان سکیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم عبادت خانوں کی طرح اپنے گھروں میں بھی چراغدان روشن کریں۔ اگرچہ خداوند نے اسرائیل کی نافرمانی پر انہیں دکھ دیا، لیکن وہ ابھی تک رحم کرتا اور مکمل تباہی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اس عید پر ربی دوبارہ اس آیت کو لاگو کرتے ہیں۔ اس پر بھی جب وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں ہوں گے تو میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی کہ میں ان کو بالکل فنا کر دوں، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں گا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ احبار 26واں باب 44ویں آیت۔ اور ربیوں کی ربی اس کی وضاحت کرتے ہیں، میں ان کو ایسا ترک نہیں کروں گا۔ کلدینس کے دور میں نے انہیں رہائی دلانے کے لیے دانیال اور اس کے ساتھیوں کو مقرر کیا، اور نہ مجھے ان سے ایسی نفرت ہوگی۔ اسیریوں کے دور میں نے ان کی خدمت کرنے کے لیے انہیں متتیہ اور اس کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کو دیا کہ میں ان کو فنا کر دوں۔ حامان کے دور میں نے انہیں بچانے کے لیے مردکی اور آستر کو بھیجا، اور میرا جو عہد ان کے ساتھ ہے اسے توڑ دوں۔ رومیوں کے دور میں نے ربی یہودا اور اس کے ساتھیوں کو ان کی نجات کے لیے مقرر کیا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ مستقبل میں کوئی قوم ان پر حکومت نہ کرے گی، اور ابراہام کی نسل اپنی آزادانہ مملکت پر بحال ہوں گی۔ ہنوکا کے ذریعے عید تجدید کی یادگار بمطابق یہودی سال 3632 129 BCE میں منائی جاتی رہی۔ نمبر 8، عید فوریم۔ یہ عید 12ویں مہینے یعنی ادار یعنی مارچ مہینے کی 14ویں تاریخ کو خدا کی مدد سے آستر اور مردکائی کے ذریعے حامان کے پرفریب منصوبے سے عبرانیوں کی رہائی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اگرچہ خدا اسرائیلیوں کو سزا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، لیکن وہ انہیں آزماتا بھی ہے تاکہ ان کو اجر دینے میں اضافہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک باپ جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اپنے طرز عمل کو بہتر کرے، تو اسے ضرور اس کے برے کاموں کی سزا دیتا ہے، لیکن یہ سزا محبت کے ذریعے
اسے آمادہ کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ سرفرازی پائے۔ ایک دفعہ ایک مرتد نے ربی صفرا سے کہا، یہ لکھا ہے کہ میں زمین کے سب قوموں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں تمہاری بد کرداری کی سزا دوں گا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر ایک شخص کے پاس ایک جنگلی گھوڑا ہو، اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے پیارے کو اس پر سوار کرے تاکہ وہ گرے اور زخمی ہو جائے؟ ربی صفرا نے جواب دیا کہ فرض کرو ایک آدمی سے 2 شخص پیسے ادھار لیتے ہیں، ان میں سے ایک اس کا دوست ہے، دوسرا دشمن ہے۔ وہ اپنے دوست کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے قسطوں میں پیسے دے تاکہ قرض آسانی سے ادا ہو سکے، لیکن وہ اپنے دشمن سے پوری رقم وصول کرے۔ جس آیت کا تو نے حوالہ دیا ہے وہ اسی معاملہ سے تعلق رکھتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کیا میں تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گناہوں کی آہستہ آہستہ سزا دوں گا تاکہ تم اپنے گناہوں سے دوش ہو سکو اور آنے والی دنیا میں خوشی سے داخل ہو۔ 48 نبیوں کا صبح و شام یہودیوں کو الہی اصولوں سے آگاہ کرنا اور تعلیم دینے سے بڑھ کر بادشاہ کا حامان کو اپنی مہر انگوٹھی دینا یہودیوں پر زیادہ اثر پذیر تھا۔ انہوں نے ٹاٹ اوڑے اور آنسوؤں اور روزے سے سچی توبہ کی، اور خدا نے ان پر ترس کھایا اور حامان کو تباہ کر دیا۔ اگرچہ عید فوریم پر آستر نوشتہ جات کی کتاب پڑھنا توریت کا الہی اصول نہیں ہے، اور یہ ہم پر اور ہماری نسلوں پر بندھن نہیں ہے، اس لیے یہ دن دعوت کرنے، خوشی کرنے کے لیے اور غریبوں کو تحائف دینے کے لیے مقرر ہے تاکہ وہ بھی خوشی کر سکیں۔ جیسا کہ حامان کے فرمان میں امیر و غریب کے درمیان فرق نہ تھا اور سب نے ایک ہی طرح ہلاک ہونا تھا، یہ مناسب ہے کہ سب آپس میں برابر ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بنے۔ اس لیے تمام نسلوں کو اس دن پر فراخ دلی سے غریبوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہاں کتاب کا اختتام ہوتا ہے۔